तमाम सहाफ़ियों का जो इस महफ़िल में मौजूद हैं यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज के लिए, जो मुख्तलिफ़ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से मरबूत जितने भी सहाफ़ी हज़रात हैं जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, हम बल्तिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन और बल्तिस्तान पोल्ट्री रिटेलर्स एसोसिएशन की तरफ से आप सब का शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमारी दावत पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। उसके बाद मौका भी है और दस्तूर भी है। गुज़िश्ता रोज़ प्रेस क्लब स्कर्दू की नौ मुंतखब काबीना ने हलफ लिया है, तो वज़ीर मुज़फ़्फ़र समेत तमाम काबीना अरकान को हम दिल की गहराइयों से अपने अपने ओहदों पर हलफ लेने पर हम मुबारकबाद पेश करते हैं। मुअज़्ज़िज़ साथियों, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद ये है कि बल्तिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन और बल्तिस्तान पोल्ट्री रिटेलर्स एसोसिएशन की तरफ से मुर्खा 13 अक्टूबर से बल्तिस्तान भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया था। तो हमारे मुशाहिदे में ये बात आई कि सोशल मीडिया पर कुछ नाअक़िबत अंदेश लोगों ने जो इंतशार पसंद हैं, उन्होंने हमारी इस हड़ताल की कॉल को गलत रंग देने की कोशिश की। शायद उनके मज़मूम मकासद ये हैं कि वो चाहते हैं कि पोल्ट्री के शोबे से वाबस्ता जो कारोबारी हजरात हैं उनको अवाम से मुतनफ़र करवाना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह हम उनके इन अज़ाइम को पूरा होने नहीं देंगे। वो अपनी इस नाकाम कोशिश में बुरी तरह नाकाम हो जाएंगे। साथ ही शायद उनका दूसरा अज़म जिस पर वो पुख्तगी से अमल पैरा होने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि वो चाहते हैं ज़िली और सब डिविजनल इंतज़ामिया और बल्तिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के माबैन कोई तनाज़ा खड़ा कर दें, हमें आपस में उलझाए रखें। शायद उनके कुछ इस तरह के भी मकासद हैं। तो इंशाअल्लाह वो अपने इन मकासद के हुसूल में भी बुरी तरह से नाकाम हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि हमने जो हड़ताल की कॉल दी है, वो यकीनी बात है कि किसी भी मुआशरे में, दुनिया के किसी भी मुल्क में पुरअमन एहतजाज और हड़ताल की कॉल देना हर शहरी का बुनियादी और आइनी हक़ है और कोई इस हक़ से किसी को महरूम नहीं कर सकता। और हम ये समझते हैं कि हमने जो हड़ताल की कॉल दी है, ये हमारी तरफ से, बल्तिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की तरफ से एक सेहतमंदाना इक़दाम है। वो इस वजह से है कि हमने सबसे पहले अपने मसाइल को उजागर करने के लिए और उन मसाइल के हल के लिए हमने मुतल्लिका सरकारी इदारे से और मुतल्लिका डिपार्टमेंट से हमने रुजू किया और असिस्टेंट कमिश्नर साहब से हमने अपने मसाइल के सिलसिले में 2 दफ़ा हमने मुलाकात की और बदकिस्मती से दोनों दफ़ा हमारी मुलाकातें बेसूद रहीं। और हमें ये शिकवा रहा असिस्टेंट कमिश्नर साहब से कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने बल्तिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन और बल्तिस्तान पोल्ट्री रिटेलर्स एसोसिएशन के वफ़द ने जो मसाइल उनके सामने रखे, उन मसाइल को संजीदगी से नहीं लिया। तो हमारी तवक्कुत थी उनसे कि वो हमारे मसाइल को संजीदगी से सुनेंगे और उन मसाइल के हल के लिए वो यकीनी तौर पर इक़दामात उठाएंगे। लेकिन उन्होंने हमारे तमाम मसाइल जो हमने उनकी टेबल पर रखे अक्सर मुस्तरद कर दिया। तो उसके बाद एहतजाज करना, हमारा पुरअमन एहतजाज करना, हड़ताल करना हमारा बुनियादी हक़ था। इस वजह से फिर हमने हड़ताल का ऐलान कर दिया। लेकिन इस हड़ताल की आड़ में जो तशद्दुद शर पसंद जो सोशल मीडिया पर एक गिरोह है, वो ये चाहता है कि हमें, यानी कि पोल्ट्री के शोबे से वाबस्ता जो कारोबारी हजरात हैं, इनको अवाम से मुतनफ़र करें। वो सोशल मीडिया पर इंतहाई गुमराहकुन प्रोपेगेंडा जो है ना, वो फैला रहे हैं और उनकी बातों से और उनके बयानिए से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि पोल्ट्री के शोबे के हवाले से तो उनको अलिफ और बे का भी इल्म नहीं है। तो अगर कोई शख्स किसी भी मामले में 2 फ़रीक़ैन के माबैन अगर किसी एक फ़रीक़ की राय को अगर वो तरजीह देता है, तो वो तरजीह यकीनन फिर दलाइल की बुनियाद पर होना चाहिए। अगर उनके पास अपने बयान को सपोर्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए अगर दलील नहीं है या उस हवाले से वो इल्मी सबकत नहीं रखते, तो फिर ये कोई मुनासिब बात नहीं है। लिहाजा हमने ख़ुद ये फ़ैसला किया था और हड़ताल के अव्वल रोज़ ही हमने ये फ़ैसला किया था कि हम आवाम की अदालत में ख़ुद जाएंगे। हम ख़ुद जाके जो असल ज़मीनी हक़ाइक़ हैं इस हड़ताल के पस मंज़र में, उन हक़ाइक़ से हम आवाम को बराह रास्त हम ख़ुद आशना करेंगे। आवाम के सामने वो मसाइल हम ख़ुद लेके आएंगे। तो अभी सोशल मीडिया पर एक उमूमी तौर पर यह तासुर दिया जा रहा है कि जैसे असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने स्कर्दू में आवाम की सहूलत के लिए अशिया खुर्दनोश की
اور اس کے ساتھ ساتھ گوشت کی قیمتوں میں نمایاں کمی کی تھی، لہٰذا اس کے جواب میں پولٹری ایسوسیشن والے قیمتیں بڑھانے کے لیے وہ ہڑتال کے ذریعے سے اسسٹنٹ کمشنر صاحب پر اور متعلقہ سرکاری اداروں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمومی طور پر اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس اسی مقصد کے لیے کہ ہم اپنا بیانیہ واضح انداز میں ہم عوام کی عدالت میں بھی ہم پیش کر سکیں، ہم نے آج اس پریس کانفرنس کا اعلان کیا تھا۔ تو میری کوشش یہ ہوگی کہ سب سے پہلے میں مجموعی طور پر جو مسائل ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے، ان مسائل پر میں ایک تفصیلی گفتگو کروں، میں روشنی ڈالوں، اور اس کے بعد پھر سوالات کا سلسلہ بھی یقینی بات انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ تو پہلے میں تفصیل سے اصل میں بنیادی طور پر ہمارے مسائل کیا ہیں اور ہمارے مطالبات کیا ہیں، میں آپ سامعین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں اس وقت ریڈ لسٹ ہے، نوٹ کے ساتھ لکھا ہوا ہے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے اس جاری کردہ نرخنامے کے اعلامیے میں کہ 2 کلو سے زیادہ وزن والی مرغی بڑی مرغی تصور ہوگی۔ میں چاہوں گا تمام صحافی حضرات انتہائی انہماک سے اس پہلو کو عوام کے بالخصوص عوام کے وسیع تر مفاد میں سنیں، میری خصوصی گزارش ہوگی۔ اب ہماری طرف سے بنیادی سوال یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر برائلر مرغی اور بریڈر مرغی اپنی فطری خصوصیات کے اعتبار الگ چیزیں ہیں، یہ دونوں فطری خصوصیات کے اعتبار سے بالکل الگ الگ مرغیاں ہیں۔ تو آپ صرف اس وزن کے پیمانے پر اگر کوئی برائلر مرغی جو وزن کے اعتبار سے اگر 2 کلو سے زیادہ ہو تو صرف اس پیمانے پر آپ اس کو بریڈر مرغی آپ قرار نہیں دے سکتے، یہ خلاف فطرت ہوگا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھے کہ اگر ایک بکرا ہے، وہ بکرا اگر جسامت کے اعتبار سے اگر بہت بڑا ہے، زیادہ وزن کا حامل ہے، تو آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ بکرا نہیں ہے، یہ بیل ہے۔ تو بریڈر مرغی ایک الگ چیز ہے اور یہ دنیا بھر کے لیے پیمانہ ہے، صرف اسکردو کے لیے نہیں ہے، اور برائلر مرغی ایک الگ چیز ہے۔ بنیادی طور پر جو برائلر مرغی ہے وہ دنیا بھر میں گوشت کے مقصد کے لیے ہے، گوشت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے برائلر مرغی ہوتی ہے دنیا بھر میں، جبکہ جو بریڈر مرغی ہے یہ افزائش نسل کے لیے ہوتی ہے۔ جب بریڈر مرغیاں انڈے دینا ترک کرتی ہیں، اس کے بعد پھر ان کو گوشت کی ضرورت پورا کرنے کے لیے مارکیٹ کیا جاتا ہے۔ ادروائز جو ہے نا، جو بریڈر مرغی ہے یہ افزائش نسل کے لیے ہے، جو برائلر مرغی ہے وہ پھر گوشت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ تو اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے اعلامیے کے مطابق 2 کلو سے زیادہ وزن والی جو مرغی ہوگی وہ بڑی مرغی تصور ہوگی۔ اب یہ بات ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آپ صرف تصور کی بنیاد پر آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک برائلر مرغی جس کی خصوصیات الگ ہیں، جس کا پرپس ہی مقصد ہی الگ ہے، اس کو آپ بریڈر کہیں۔ برائلر مرغی گوشت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے، بریڈر مرغی افزائش نسل کے لیے ہے۔ برائلر مرغی کا وزن جو ہے نا وہ 4، 5، 6 کلو تک بھی جا سکتا ہے، یعنی کہ ایک برائلر مرغی ایوریج اگر ہم عمومی بات کریں تو 4 سے 5 ہفتوں میں وہ اس قابل ہو جاتی ہے پولٹری فارمز میں کہ اس کو مارکیٹ کیا جا سکے۔ اب وہ مرغی جتنا عرصہ اس پولٹری فارم میں رہتی ہے، یقینی بات ہے گروتھ ریٹ برائلر مرغی کا بہت زیادہ ہوتا ہے اس کا، تو وہ اسی حساب سے ویٹ گین کرتی ہے، تو اس کا وزن 2 کلو سے زیادہ 4، 5 کلو تک بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی قباحت یا کوئی پابندی، کوئی قدغن قطعی طور پر کوئی نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح سے جو بریڈر مرغی ہے، بریڈر مرغی 2 کلو کی بھی ہو سکتی ہے، 2.5 کلو کی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بریڈر مرغی 2 کلو یا 6-7 کلو سے کم کی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ 2 الگ چیزیں ہیں، یہ اصول دنیا بھر کے لیے ہے، اور صرف اسکردو میں اس کے لیے کوئی الگ سے پیمانہ اس طرح سے طے نہیں کیا جانا چاہیے۔ اب اس بنیاد پر ہمارے اوپر یہ زبردستی فیصلہ ہے کہ اگر 2 کلو سے زیادہ وزن کی اگر برائلر مرغی ہوئی تو آپ نے اس کو بڑی مرغی کے طور پر آپ نے فروخت کرنا ہے۔ ہمیں یعنی کہ اس ہدایت نامے کے مطابق ہمیں زبردستی کیا جا رہا ہے، آپ نے ایک برائلر مرغی کو آپ نے موٹی مرغی کے طور پر آپ نے فروخت کرنا ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ جو مرغی کے گوشت فروش دکاندار حضرات ہیں، ان پر دکانوں میں ذبح شدہ مرغیاں یعنی کہ صافی گوشت رکھنے پر مرغیوں کا پابندی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر صاحب کہتے ہیں کہ آپ گاہک کے سامنے ہی مرغی ذبح کر کے آپ ان کو دے دیں۔ تو یہاں پر تھوڑا سا ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم مارکیٹ کی سیگمنٹیشن کرتے ہیں
یعنی کہ جو عام گوشت کے صارفین تک گھریلو ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یا اصل میں گوشت کے صارف کی ضرورت پورا کرنے کے لیے جو گوشت فراہم کرتے ہیں صارفین کو، وہ جو چینل ہے وہ پرچون دکاندار ہیں، یعنی کہ پرچون دکانداروں سے ہی اصل میں گوشت کے صارفین کو گوشت ملتا ہے۔ اب ہمارے پاس اگر ہم براڈ وے میں اگر ہم بات کریں تو ہم مارکیٹ کی سیگمنٹیشن ہم دو طرح سے کرتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس آتے ہیں ہاؤس ہولڈ کسٹمرز آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اپنی گھریلو ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم سے گوشت خریدتے ہیں۔ دوسرا ایک سیگمنٹ ہمارے پاس آتا ہے کمرشل سیکٹر سے۔ الحمدللہ اسکردو شہر ابھی ایک بہت بڑا شہر ہے، کمرشل ہب بنا ہے، سیاحتی اعتبار سے پاکستان کا بھی ٹورزم کیپٹل بنا ہے۔ الحمدللہ اسکردو شہر کی ضروریات اب وہ 20-25 سال پہلے کی نہیں ہیں، اب یہاں پر 5 اسٹار ہوٹلز آئے ہیں۔ ماشاءاللہ سے ٹورزم انڈسٹری جو ہے اسکردو شہر میں اب بہت تیزی سے ترقی کرتی جا رہی ہے۔ صرف اسکردو کی بات نہیں ہے، مجموعی طور پر پورے گلگت بلتستان میں تو انڈسٹری جب اتنی بوسٹ ہوئی ہے تو آپ کے مارکیٹ کا جو پیراڈائم ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے، رجحانات بھی آپ کے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی ہم مارکیٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہوٹلز بھی ہیں، ہمارے پاس ریسٹورنٹس بھی ہیں۔ اب الحمدللہ بڑے بڑے شادی ہالز یہاں پر کھلے ہیں جہاں پر 3-4 ہزار کا اجتماع بھی وہاں پر ہوتا ہے۔ اب ان کی ضرورت کو ہم کیسے پوری کر سکتے ہیں کہ ایک دکان میں ایک ایک کر کے ہم مرغی ذبح کریں۔ ایک اگر شادی ہال میں اگر ایک ایونٹ ہوتا ہے تو 2.5 سے 3 ہزار افراد پر مشتمل وہاں پر شادی کی تقریب ہوتی ہے۔ کم از کم 200-300 kg ہم ان کو چکن دیتے ہیں۔ اگر وہ چکن دیتے ہیں تو 200-300 kg، ویسے بھی اسکردو گلگت بلتستان بدقسمتی سے ہم ایک ایسے خطے میں ہے کہ تیز دھوپ نکلتی ہے تو بھی جے ایس آر بلاک ہو جاتا ہے، بارش کے قطرے برستے ہیں تو بھی جے ایس آر بلاک ہو جاتا ہے، تیز ہوا چلتی ہے تو بھی جے ایس آر بلاک ہو جاتا ہے۔ تو زندہ لانے والی ایک چیز کیسے ممکن ہے کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں بڑی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم ایک ایک کر کے ہم ذبح کر کے ہم اس سیکٹر کی ہم ضرورت کو ہم پورا کر سکیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسرا اس کا ایک پہلو میں ایک چھوٹے سے ہوٹل کی اگر میں بات کروں تو اگر ایک ہوٹل کی ضرورت ہو کہ ان کو 10 کلو بون لیس چکن چاہیے تو 10 کلو بون لیس چکن تیار کرنے کے لیے ایوریج تقریباً 32 سے 33 کلو صافی مرغیوں سے 10 کلو چکن نکالا جاتا ہے۔ اب اگر 10 کلو ہم بون لیس نکالتے ہیں اس کسٹمر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تو باقی جو گوشت بچتا ہے جس میں لیگز بچ جاتے ہیں، اس کے پوٹا، کلیجی، گردن، ونگز، کیا پھر ہم اس کو دریا بورد کر دیں؟ کیا دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے؟ کیا شہروں میں پھر یہ الگ الگ حصے نہیں ملتے ہیں؟ تو یہاں پر اس پابندی کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عام گوشت کے صارف سے اس کا بنیادی حق بھی چھینا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس ایسے کسٹمرز بھی آتے ہیں جو ہول چکن خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ چاہتے ہیں کہ ایک چکن کے مقابلے میں مجھے آپ 1 کلو پوٹا کلیجی دے دیں، مجھے آپ 1 کلو ونگز دے دیں، تو اس کسٹمر کی بھی سہولت ہم اس طرح سے پوری کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے مرغی فروش دکانوں میں گوشت رکھنے پر پابندی کیوں لگائی ہے۔ ہاں، یہاں پر ایک سوال یہ ہے، اگر گوشت کے صارفین کو یا اگر کسی ہوٹل انڈسٹری سے کسی ہوٹل کو یا گوشت کے صارفین کو اگر مرغی فروش دکانوں سے یا کسی بھی دکاندار سے اگر یہ شکایت ہو کہ آپ اپنی دکانوں میں خدا نخواستہ 7 بار خدا نخواستہ آپ مردار مرغیاں بیچتے ہیں، یا آپ خراب مرغیوں کا گوشت بیچتے ہیں، یا آپ بدبودار گوشت بیچتے ہیں، یا پھر آپ کی دکانوں میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے خاطر خواہ اقدامات نظر نہیں آتے، اس حوالے سے اگر انتظامیہ کو یا گوشت کے صارفین کو اگر کوئی شکایت ہے اور اس جواب میں اگر انتظامیہ اگر کارروائی کرتی ہے تو ہم اس کارروائی کی کبھی مخالفت نہیں کریں گے۔ عوام حق بجانب ہیں اس معاملے میں۔ اس حوالے سے اگر انتظامیہ اقدامات اٹھانا چاہتی ہے تو ہم انتظامیہ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، وگرنہ اس پابندی سے ایک عام صارف بھی متاثر ہو جائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم 10 کلو ایک عام کسٹمر کی ضرورت ہو تو اس 10 کلو اس کسٹمر کو دینے کے لیے 5 کسٹمرز کے بعد اگر اس کی باری آتی ہے تو اس بیچارے کو وہاں پر دکان میں ہی ایک پرچون کی دکان میں 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑے گا 10 کلو گوشت خریدنے کے لیے۔ تو عمومی طور پر ہمارے یہاں پر جو ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو پرچون حضرات ہیں، جو گوشت فروش دکاندار ہیں، وہ اپنی یومیہ ضرورت کے حساب سے تازہ مرغیاں جو ہے نا وہ ذبح کرتے ہیں اور ان مرغیوں کا گوشت رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پابندی اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے لگائی ہے یہ بلا جواز ہے۔ اس پابندی کی وجہ سے گوشت کے صارفین بھی متاثر ہو جائیں گے اور جو اس شعبے سے وابستہ جو تاجر حضرات ہیں وہ بھی متاثر ہو جائیں گے۔ یہ پھر ہمارا دوسرا مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ سجی مرغی پر پابندی ہے۔
میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ایک سیمپل بھی ہے ہمارے پاس سجی مرغی کا، وہ بھی یہاں پر لے کے آ جائیں تاکہ ہم پھر دکھا سکیں عوام کو بھی۔ اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے جو حالیہ اقدامات لیے ہیں ان اقدامات کی ذات میں سجی مرغی بھی آ گئی ہے۔ اب سجی مرغی پر جو پابندی لگائی گئی ہے، سجی مرغی پر جو پابندی لگائی گئی ہے، ہم اس پابندی کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی اس کو نہیں پتا کہ اصل میں سجی مرغی ہوتی کیا ہے۔ وہ شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ سجی مرغی کوئی بلا ہوگی اور خدا نخواستہ مضر صحت کوئی شے ہوگی یا مضر صحت کوئی گوشت ہوگا، شاید اس وجہ سے اسسٹنٹ کمشنر نے پابندی لگائی ہوگی، اور ہم بھی یہی سمجھ رہے ہیں۔ بنیادی طور پر سجی مرغی الگ کوئی مرغی نہیں ہے، یہ برائلر مرغی ہی ہے۔ ایک بریڈر ہے، ایک برائلر ہے، جس کا فرق میں پہلے وضاحت سے بیان کر چکا ہوں۔ اگر جو برائلر مرغی ہے ذبح کرنے کے بعد اگر اس برائلر مرغی کا گوشت اگر کھال کے ساتھ اگر تیار کیا جاتا ہے تو یہاں کی مارکیٹ میں، ہمارے یہاں کی مارکیٹ میں مقامی اصطلاح یہ ہم نے اس کا نام رکھا ہوا ہے، خدا معلوم کب سے یہ نام چلتا آ رہا ہے، ہم اسے سجی کہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر کھال کے ساتھ اگر اس مرغی کی صفائی ہوتی ہے، کھال کے ساتھ اگر مرغی کا گوشت تیار ہوتا ہے تو وہ سجی مرغی کہلاتی ہے۔ ذبح کرنے کے بعد اگر اس کی کھال ہی اگر اتار دی جاتی ہے تو وہ مرغی پھر چوزا مرغی کہلاتی ہے۔ در حقیقت یہ ایک ہی مرغی ہے، یہ ایک ہی مرغی ہے، یہ صارف کی اپنی پسند کے حساب سے اس کو یا سجی یا چوزا بنایا جاتا ہے، وہی ایک ہی مرغی ہے، برائلر مرغی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ یہ جو سجی مرغی ہے، کھال کی وجہ سے گوشت کے عام صارفین کو فی کلو 60 روپے سے لے کر 80 روپے تک فی کلو عوام کو، عام آدمی کو یہ مرغی سستی پڑتی ہے۔ تو اس وجہ سے عوام ترجیحی بنیاد پر گھریلو ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی، اور یہاں تک کہ شادی بیاہ کی تقریبات کے لیے بھی، کیونکہ اس کی جو سکن ہوتی ہے آؤٹر، اس سکن کی وجہ سے یہ گوشت پکنے کے بعد گلتا نہیں ہے، تو شادی بیاہ کی تقریبات کے لیے بھی کثرت سے جو ہے نا اس سجی مرغی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے اس سجی مرغی پر بھی پابندی عائد کی ہے۔ تو ہم نے جب اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے جب ہماری ملاقات ہو گئی تو پھر ہم نے ان سے یہ سوال رکھا، سر کہ ہم بھی یہ سمجھنے سے قاصر ہیں اور ایک عام صارف بھی یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ سجی مرغی پر پابندی کیوں لگائی گئی ہے۔ ہماری طرف سے یہ موقف ہے کہ اگر سجی مرغی طبی نقطۂ نظر سے اگر مضر صحت ہے، ایسا اگر کوئی معاملہ ہے کہ یہ عوام کی صحت کے لیے مضر ہے اور اس وجہ سے ہم نے اس پر پابندی لگائی ہے، تو پھر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہ جو حقائق ہیں اس حوالے سے وہ پھر عوام کے سامنے لائے جائیں اور اس سجی مرغی پر ملک بھر میں پابندی لگائی جائے۔ بنیادی طور پر یہ سجی مرغی صرف اسکردو کی بات نہیں ہے، یہ تو پوری دنیا میں، مطلب یہاں پر اس محفل میں موجود بہت سارے ہمارے احباب ایسے ہوں گے جن کو مقدس مقامات کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہوگا، وہ ایران، عراق اور شام گئے ہوں گے۔ بہت سارے حاجی صاحبان ہیں جو ماشاءاللہ سے مدینہ منورہ جا کے آئے ہیں، حج کی سعادت انہوں نے حاصل کی ہے۔ تو کوئی بتائے کہ کیا ایران میں، کیا سعودی عرب میں یہ کھال والی مرغی استعمال نہیں ہوتی ہے؟ پوری دنیا میں اصل میں جو مرغی کا گوشت استعمال ہوتا ہے وہ یہ سکن والی مرغی استعمال ہوتی ہے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ یہ صرف اسکردو میں استعمال ہوتی ہو، یورپ میں یہ مرغی استعمال ہوتی ہے، پوری دنیا میں اس مرغی کا استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہمارے پاس اس وقت سیمپل موجود ہے، یہ مینو والوں کی ہے نا، یہ مینو والوں کی سجی مرغی ہے، سکن والی مرغی ہے۔ یہ مینو ہو گیا، بگ برڈ ہو گیا، کیننس، ان کی جو بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں یہ پاکستان سے ایکسپورٹ بھی کرتی ہیں، جو ایکسپورٹ کرتی ہیں وہ گوشت بھی یہ سکن والا گوشت ہوتا ہے۔ تو صرف سب ڈویژن اسکردو کی حدود میں ہی اس سجی مرغی پر پابندی لگانا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کے اوپر بھی زیادتی ہے، کیونکہ عوام کی دسترس میں تو یہ ان کی قوت خرید میں ہے، ان کی دسترس میں ہے، مٹن تو عوام کی دسترس سے باہر نکل چکا ہے، اور فی کلو عام مرغی کے مقابلے میں یہ صرف کھال کی وجہ سے یہ 60 روپے سے لے کر 80 روپے تک فی کلو عوام کو سستی پڑتی ہے۔ اب اس مرغی پر پابندی کی وجہ سے براہ راست عوام بھی متاثر ہو رہے ہیں، اور اسی حوالے سے اس پابندی کی ذات میں جو ہے نا، جو اس شعبے سے وابستہ جو تاجر برادری ہے، ہم بھی اس پابندی کی وجہ سے ہم بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ ایک ہمارا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد جو عمومی تاثر ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے قیمتوں میں نمایاں کمی کی تھی، اب یہ پولٹری ایسوسی ایشن والے چاہتے ہیں کہ قیمتیں بڑھائی جائیں۔ یہ احتجاج یہ لوگ اس وجہ سے کر رہے ہیں۔ یہ ہماری نظر میں سب سے آخری نقطہ ہے ریٹ والا معاملہ۔ اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے ہمارا ایک اور جو اختلافی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ
مثال کے طور پر ایک گاڑی میں اگر راولپنڈی سے 1700 کلو اگر زندہ مرغیوں کا مال اگر لوڈ ہوتا ہے تو ویسے ایک اجمالی جائزہ لے کر اگر ہم یہ مشاہدہ کریں تو ایک ہٹا کٹا بندہ اگر اسکردو سے بائی روڈ سفر کر کے راولپنڈی جاتا ہے تو راولپنڈی پہنچتے پہنچتے اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے، اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، راولپنڈی پہنچتے پہنچتے اتنا طویل سفر ہوتا ہے۔ تو جب یہ مرغیاں جب پولٹری فارم سے جو ہے نا وہ گاڑیوں میں لوڈ کی جاتی ہیں تو یقینی بات ہے ان کو فیڈ دیا جاتا ہے، فیڈ انٹیک کرنے کے بعد ان کا وزن ہوتا ہے، تو اگر 1700 کلو اگر ایک گاڑی میں اگر وزن لوڈ کیا گیا ہے راولپنڈی سے کسی پولٹری فارم سے تو وہ ایگزیکٹ وہ 1700 کے جی مال یہاں پر نہیں پہنچتا۔ کیوں نہیں پہنچتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر جن مرغیوں نے جو خوراک لی ہے وہاں پر اب 30-36 گھنٹے تک بعض اوقات ان کا سفر ہوتا ہے، اس سفر کے دوران تو ان کو کھلانے پلانے کا گاڑی میں کوئی انتظام نہیں ہوتا، سفر میں تو نہیں ہوتا، بلکہ جو انہوں نے کھایا پیا ہوتا ہے وہ فضلہ بھی جو ہے نا وہ راستے میں اخراج ہو جاتا ہے، وہ بھی خارج ہو جاتا ہے، اس خوراک کے اخراج کی وجہ سے فضلے کی صورت میں ان کے وزن میں جو ہے نا وہ نمایاں کمی آ جاتی ہے۔ دوسرا اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ بہت ساری مرغیاں راستے میں مر جاتی ہیں، دوران سفر راستے میں مر جاتی ہیں، اس لیے اگر وہاں پر 1700 کے جی اگر وزن لوڈ کیا ہے تو ایگزیکٹ وہ 1700 کے جی وزن یہاں پر جو ہول سیل ڈیلر حضرات ہیں ان کے پاس یہاں پر نہیں پہنچتا ہے۔ اب اس وجہ سے یہ جو وزن کا جو معاملہ ہے یہ قیمت کے تعین کرنے میں اثر انداز ہوتا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر صاحب کا یہ موقف ہے کہ وزن میں کوئی شارٹیج نہیں آتی ہے، کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، وہاں اگر 1700 کلو اگر وزن لوڈ کرتے ہیں تو یہاں بھی 1700 کلو وزن آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اگر اس بنیاد پر اگر اسسٹنٹ کمشنر صاحب اگر قیمت کا تعین کرتے ہیں تو پھر یقینی بات ہے کہ پھر یہ جو قیمت کا تعین کیا گیا ہے یہ زمینی حقائق سے مطابقت یہ معاملہ نہیں رکھتا، اس کی وجہ سے جو ہے نا جو قیمتوں کے تعین کا جو معاملہ ہے یہ پھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک مجموعی طور پر ہمارا پس منظر ہے اور ہمارے مسائل ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ مزید اس حوالے سے ہمارے قیمت کے تعین کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں جو ہم نے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے پاس بھی ہم نے رکھے تھے، اور میرے دائیں بائیں یہاں پر پولٹری ایسوسیشن کے جو رہنما ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ مزید اس پر روشنی میرے دائیں جانب موجود پولٹری ایسوسیشن